अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। हम्दो सलात के बाद अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मैं और आप सब यहाँ मरहूम जमिंदा साहब के साले सवाब के लिए हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनके अमूर खैर को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके हक़ में दरगुज़र और फ़ज़ल वाला फ़ैसला फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से कुछ बंदे ज़िंदगी बड़ी गैर मुतमईन गुजारते हैं। ज़ाहिरी तौर पर बड़े उजले साफ़ सुथरे माशरे में उठने बैठने वाले लोग भी कई दफ़ा फ़िक्री तौर पर परेशान हाल रहते हैं, ज़हनी शदीद दबाव का शिकार रहते हैं, आजमाइशों से गुज़रते हैं। उसकी वजह ये होती है कि ज़िंदगी में जो मकासद हम तय करते हैं वो मकासद असल मकासद नहीं होते। किसी शख्स ने यह तय कर लिया है कि मैंने एक बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस बनाना है, बन गया बैंक बैलेंस, अब क्या करें, हो गया जो चाहा था। किसी ने ये सोचा था कि मुझे बहुत सारी ज़मीनों का मालिक बनना है, तो वो बन गया, अब आगे क्या करें। एक बड़ा बेहतरीन घर, जितनी सहूलियात दरकार है उन सब से आरास्ता मुझे दरकार है, तो घर अल्लाह ने दे दिया, अब क्या करें। मकसद उन चीज़ों को बनाया जाता है कि उन चीज़ों के आने के बावजूद इंसान बेसुकून रहता है। उसने तय किया था कि मुझे एक बहुत बड़े ओहदे तक पहुंचना है, बहुत ज़्यादा मेरी शोहरत होनी चाहिए, हो गई, अब उसके आगे क्या। चूँकि मकासद अपनी मर्ज़ी के हम तय करते हैं, और तय वो करते हैं जो बिल्कुल अल्लाह ताला ने पहले से वादा कर रखा है रिज़्क़ देने का। उन चीज़ों को तय कर लेते हैं, वो बहुत चूँकि लंबा चौड़ा मसला नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों को भी दे रखा है। वो तो जो कलमा नहीं पढ़ते उनके पास भी वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे मकासद ज़िंदगी में तय कर लिए जाते हैं कि फिर उनके होते हुए मकासद के हुसूल के बावजूद लोग परेशान रहते हैं और शदीद दबाव का शिकार होते हैं। आप हैरान होंगे कि डिप्रेशन का मर्ज़ और टेंशन का मर्ज़ ज़्यादातर अमीर लोगों में और उन लोगों में है जो आसानियों में रहते हैं। बहुत सारी बीमारियों के ताल्लुक़ से जो घबराहट का आंसर है वो ज़्यादातर उन लोगों में पाया जाता है जो हाई क्लास लोग कहलाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो अब जो मकसद वो चाहते थे वो हासिल कर चुके हैं, अब वो आगे जाएं तो किधर जाएं। अल्लाह ताला ने बात समझाई है कि बेचैन और बेकरार रहने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा मकसद तो ये था कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात इसलिए पैदा की थी, पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है, खैर का काम कौन बंदा कर गुजरता है, अच्छाई की तरफ कौन बढ़ता है। अच्छाई जो होती है ना, उसकी तारीफ ये है कि वो बंदे को सुकून देती है। अच्छाई होती वो है, हुजूर ने नेकी की तारीफ ही ये बयान की कि जो तेरा दिल ठंडा कर दे। बाज़ नेकियां करके भी लोगों का दिल ठंडा नहीं होता, इसलिए कि वो नेकी एक होती है और फ़ोटो 11 होती हैं। वो नेकी एक होती है लेकिन उसकी शोहरत ना, बाद लोग नेक काम की भी इतनी ज़्यादा शोहरत कर देते हैं और इतनी ज़्यादा तशहीर कर देते हैं कि वो नेक काम करके भी उन्हें तसल्ली नहीं होती। इसलिए कि उनका ख्याल होता है कि मैं तो इस एंगल से फ़ोटो दिखाना चाह रहा था, सही आई नहीं, वो सामने से आ गई है, तो ये अलग टेंशन है। तो होता ये है कि जब आप नेकी को नेकी जान के करते हैं फिर वो आपको सुकून देती है, करार देती है। फिर इंसान का बहुत ज़्यादा दुनियादारी के ताल्लुक से वक्त टेंशन में नहीं गुजरता। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे सहाबा के पास पैसा था,
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مالدار تھے، اور پیسہ ان کا اتنا پاک تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور حضور نے انہیں جنتی کا، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، لیکن تھے وہ پرسکون۔ حضرت عثمان غنی بڑے مالدار تھے، بڑے باغات تھے، بڑی دولت تھی، اللہ نے بڑا نوازا تھا، لیکن ذہنی آسودگی حاصل تھی۔ وجہ کیا تھی؟ پیسہ موجود تھا پر مقصد پیسہ نہیں تھا، جائیداد موجود تھی پر مقصود جائیداد نہیں تھی۔ مقصود ان کا کیا تھا؟ جس جہاد میں حضور نے بلایا وہ پہلی صف میں نظر آئے، جس جگہ اللہ کے رستے میں خیرات کرنے کے لیے دعوت دی گئی وہ پہلی صف میں نظر آئے، جس جگہ اشارتاً کنایتاً بھی نیکی کی بات آئی، ڈھیر سارے پیسے تھے حضرت عثمان غنی کے پاس، بڑے اللہ نے نوازا تھا، لیکن دولت رکھنے کے باوجود 2 رکعتوں میں پورا قرآن پاک پڑھ دیا کرتے تھے۔ وہ پیسہ سوار نہیں ہوا، دولت سوار نہیں ہوئی، کاروبار نے انہیں روکا نہیں نماز پڑھنے سے، ان کی وہ چیزیں ان کے سامنے رکاوٹ نہیں بنی، تو دولت کے سبب بھی اللہ نے انہیں جنت عطا کر دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ان کی ایک بیوہ تھی، اہلیہ تھیں جو بیوہ ہو گئی تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو پیغام بھیجا، کیونکہ آپ امیر المومنین بن گئے تھے، پیغام دیا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون نے عرض کی کہ حضور نہ میں خوبصورت ہوں اور نہ آپ جوان ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، لیکن یہ کہ اگر آپ کا ارشاد ہے تو میں نکاح کے لیے حاضر ہوں۔ نکاح ہو گیا۔ پھر اس خاتون نے شادی کے بعد یہی بات دہرائی کہ حضرت نہ تو میرے اندر اس طرح کی کوئی اب خوبی ہے کہ میں خاوند کی کو خدمت کر سکوں، بوڑھی ہوں، آپ نے نکاح کا پیغام دیا تو مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ امیر المومنین ہیں، اللہ نے آپ کو ہر طرح سے نوازا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے کہ میں نے تم سے کوئی خدمت لینے کو نکاح نہیں کیا، بلکہ اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ حضرت عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کیسے کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ تھا اپنے مالک کو راضی کرنے کا، وہ اپنا مصلی کس طرح آباد رکھتے تھے۔ وہ جو تنہائی میں نا، میرے ایک ڈاکٹر صاحب دوست ہیں، تو میں ایک دفعہ اپنے چیک اپ کے لیے حاضر تھا، تو وہ کہہ رہے تھے مریض کو کہ آپ اگر ٹینشن چھوڑ دیں تو آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، تو جو دل میں باتیں ہیں وہ کہہ دیں آپ۔ تو وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کچھ باتیں نہیں بھی تو کہی جاتی نا، ہیں صحیح کچھ باتیں پر کس سے کہیں۔ تو بار بار جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا مناسب تو نہیں آپ کے بیچ، لیکن چونکہ آپ نے مجھے اندر بلا کے بٹھا ہی لیا ہے تو اگر اجازت دیں دونوں مناسب سمجھے تو میں ایک بات کر دوں، اگر پسند آئی تو قبول کر لیجئے گا ورنہ رد کر دیجئے گا۔ کہا آپ کہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ انہیں نا دعا کا مشورہ دیں، دعا کا۔ کچھ دکھ بڑے ذاتی حیثیت کے ہوتے ہیں، وہ کہے نہیں جا سکتے، بڑے نجی باتیں ہوتی ہیں، آپ بڑے قریبی سے بھی کہتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ ہمیں ہمارے دین نے دعا بتائی ہے کہ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ لو، اپنے مالک کے حضور جاؤ۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا اگر تم دنیا داروں سے دکھ کہو گے نا، اپنے دکھڑے دنیا داروں سے بیان کرو گے تو اللہ تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا۔ تم اپنے دکھ اپنے رب سے کہہ دو، جلدی کرے یا دیر سے کرے اللہ تمہیں ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ مجھے نا آپ بتائیے گھر میں مصلی کیسے بچھانا ہے، اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے، دعا کیسے مانگتے تھے حضرت عمر، وہ طریقہ بتلائی۔ بھائی مقصود جب آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں آسودگی کے لیے لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ذہنی آسودگی کے لیے وہ مری کا ٹور لگاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں، تو وہاں بھی آسودگی نہیں ملتی، لوٹ کے آنے کے باوجود تکلیف میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہنی آسودگی تو اللہ کی یاد میں، وہ تو دعا مانگنے میں، وہ تو رات کو ساری چیزیں بند کر کے مصلی بچھا کے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں غلام خریدنے گیا، ایک مجھے غلام پسند آ گیا، اس نے مجھ سے کہا حضور آپ مجھے خرید لیا ہے لیکن میری 3 شرطیں ہیں، میری قیمت بھی اس لیے زیادہ کم ہے کہ میں نا ذرا شرطیں رکھتا ہوں۔ اس زمانے میں نا غلام بکتے تھے،
آج بھی جب ہم کوئی مال خریدنے جاتے ہیں، بھینس خریدنے جاتے ہیں، تو اس کی بھی کئی شرطیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ گھر میں ہے تو ریٹ اور ہے، اور منڈی میں ہے تو ریٹ اور ہے، کئی قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو خادم کہنے لگا میری دو تین شرطیں ہیں، اس لیے میرا ریٹ بھی کم ہے۔ فرمایا کون سی؟ اس نے کہا میں نا دن کو آپ کی بات مانوں گا، رات کو نہیں مانوں گا، اور دوسری میری شرط یہ ہے حضرت کہ میں نا نماز جب اذان ہو جائے گی تو پھر میں بات کوئی نہیں سنوں گا، پھر میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ میں آپ کے سوالوں کے جواب کوئی نہیں دوں گا، کام جو کریں گے کہیں گے وہ میں کہوں گا کروں گا، لیکن آپ مجھ سے میرے ذاتی معاملات میں سوال جواب کریں تو اس سے میں پہلے معذرت۔ حضرت لے آئے، فرمایا مجھے کیا ضرورت ہے تیری زندگی میں مداخلت کرنے کی؟ گھر لائے، لا کے اس سے پوچھا تو کھاتا کھائے گا کیا، رہے گا کہاں؟ تو آپ نے فرمایا حضور میں نے کہا تھا میں ذاتی سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، تو کہاں کا رہنے والا ہے، باپ کون ہے، قبیلہ کیا ہے؟ کہا حضرت میں نے کہہ دیا، یہ میرے معاملات ہیں، آپ مجھے کام بتائیں میں وہ وقت۔ حضرت کہتے ہیں وہ نا باقی ملازمین سے زیادہ محنتی تھا، کام کرتا تھا، لیکن اذان ہو جاتی تو کوئی شخص آواز بھی دیتا تو غصہ کرتا۔ میں نے ایک دن اس سے کہا کہ تو اتنا غصہ کیوں کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضرت جی آپ مجھے آواز دیں، میں بات نہ سنوں تو آپ کو غصہ آتا ہے، تو اب تو میرے رب نے آواز دی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو میں آپ کی بات توجہ سے سنوں تو مالک کی نہ سنوں؟ یہ کیا بات؟ یہاں تو وہ دلیر لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، اتنے دلیر لوگ اور اتنی دلیری سے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا جی، مصروف پڑھیں۔ میں نے کہا اس طرح نہ کر، میرا کوئی دوست مجھے کبھی کہہ دینا ٹائم کوئی نہیں ملنے کا، تو میں کہتا ہوں موج کر بھائی، آج کے بعد نہ آنا، تو نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم کوئی نہیں، اتنی بڑی بات کر دی اور سوچا ہی نہیں کیا کہہ دیا۔ میاں نماز پڑھنے چلو تو کہتا کپڑے ٹھیک نہیں، تو آؤ دعوت میں چلے تو کہتا ہے تو ٹھہر ذرا میں کپڑے بدل کے آیا۔ کیا فلسفہ ہے، کیا انداز ہے! یعنی لوگوں کی طرف جانا تھا تو یہ تیاری کر لی اس نے، سویرے ہی کپڑے تیار کر لی، اور مسجد میں جاتے وقت کہہ رہا ذرا میرے، یوں نہ کریں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ فرماتے ہیں تم اتنے مال کے پیچھے لگے ہو کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، پلٹ کے واپس آئے ہی نہیں، قبر میں جانے کا وقت آ گیا پر مسجد میں جانے کا وقت نہیں آیا۔ وہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی مجبوری کے لیے مجھے اور میری اہلیہ کو رات میں اٹھنا پڑا، گہری رات تھی، اور ہم جب باہر نکلے تو اس کا حجرہ دیکھا جس میں وہ رات کو ہوتا تھا، تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہے، اور وہ شخص سجدے میں پڑا ہے، اور اسے نہیں خبر کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے مالک میرے ذمے نا میرے آقا کے حقوق ہیں، ورنہ میں نا سارا دن بھی تیری ہی عبادت کروں، میں تسبیح کبھی نہ چھوڑوں، میں روز روزہ رکھوں، اللہ میری یہ غفلت معاف کر دینا کہ میں صرف رات کو تیرے حضور حاضر ہوتا ہوں، تو نے تو بن مانگے مجھے نعمتیں دی، تو نے تو بن مانگے مجھے اولاد دی، تو نے تو بن مانگے میرے رشتہ دار بنائے، بڑا نواز، اور میں ہوں کہ تیری بارگاہ میں نہیں آتا۔ وہ رو رہا ہے۔ یہاں تو کوئی پیر صاحب کی، میری طرح کی کسی مولوی صاحب کی کوئی اچھائی بیان ہو جائے تو اسے بھی آج کل فیس بک پہ سیل کیا جاتا ہے، دوجے نے بھی دسی کہ تینوں دم دا فرق پیا سی، تاکہ صحیح دکان چلے، جڑے محرم راز حقیقت دے تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، یہ جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہو تے بول دے ہی نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم سنتے رہے، فجر کا وقت ہوا، نماز اکٹھے پڑھی، میں نے اس کو قریب بلا کے کہا کہ میں نے نا آج رات منظر دیکھ لیا ہے، تو آزاد ہے، میں تجھے کھانا بھی دوں گا تنخواہ بھی دوں گا، لیکن تجھے کام کوئی نہیں، تو رج کے قرآن شریف پڑھ، یہ بھی ایک ذائقہ ہے۔ یہ کیسے ہو گیا کہ لوگ فوٹو میں چڑھا کے تو تھکے نہیں لیکن صورتیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ سیر کر کر کے آج تک نہیں تھکے، تسبیح پڑھ کے تھک جاتے ہیں؟ یہ کیا معمہ ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ ترجیحات ہیں، آپ ترجیحات طے کر لیں۔ اگر آپ نے نیکی کی ترجیح طے کرنی ہے تو بڑے لوگ ہیں جو کبھی 3 سپارے پڑھتے تھے، پھر 5 پڑھنے لگے، پھر 6 پڑھنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، بادشاہ ہیں، سلطنت چلانی ہے، پر 10 سپارے قرآن پاک کے بھی روز پڑھ لیں، گزرے ہیں نا لوگ، ہو جاتا ہے جس نے کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میاں تو فارغ ہے، اللہ اللہ کرنا، تو اٹھا
آسمان کی طرف دیکھا تو اقبال نے کہا نا کہ تو نے یہ کیا عجب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا مالک یہ تو راز ہی کھل گیا ہے، یہ تو تیرا میرا راز تھا، میں کتنے نفل پڑھتا ہوں، کتنا تجھے یاد کرتا ہوں، یہ تیری میری بات تھی، بندے بیچ میں کہاں سے آ گئے۔ اللہ میں نے پردوں میں زندگی گزاری ہے، مجھے پردہ ہی دے، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ میں کتنا عبادت گزار ہوں، کرم فرما۔ یہ لفظ کہے اور امام صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ وہ بیٹھ گیا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کی روح ہی پرواز کر گئی۔ عرش فرش تے بانگا ملیاں نی، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اساں نہیں ہوں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، تے نالے وارث شاہ او کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ اپنے معاملات میں نا مسلح بھی لائیں، اس سے تھوڑی جان چھڑائیں موبائل سے، کچھ گھڑیاں نا علیحدہ سے، تھوڑا کٹ کے بیٹھنا بھی حضور کا طریقہ ہے۔ اپنے مالک کو یاد کرنا، اپنے دکھڑے اپنے رب رسول کی بارگاہ میں عرض کرنا، اپنے دل پہ توجہ کرنا، یہ چیز بندے کو تازہ کر دیتی۔ آپ کی بڑی ساری جگہوں سے جان چھوٹ جائے گی، محسوس کریں گے کہ اب مجھے کسی ایسی چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں جو میرا دل راضی کرے، اور مجھے کسی ایسے سفر کی ضرورت نہیں جہاں میں محسوس کروں کہ واک کرنے آیا ہوں۔ آپ کا مراقبہ، آپ کی تسبیحات، آپ کا استغفار، لمبی دعائیں مانگنا، یہ آپ کو خود بخود تسلی دے دے گا، دل کو ٹھنڈا کر دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ کہیں سے نا آپ کی طبیعت میں نور آ رہا ہے۔ ہم لوگ تھوڑے تھوڑے تلخ بھی ہو گئے ہیں، ہمارے گھروں سے شکایتیں آتی ہیں کہ باہر بڑے اچھے ہیں، گھر میں سخت بولتے ہیں۔ ہمارے بعض دوستوں نے کہا نہیں لیکن وہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہمارا لب و لہجہ ترش ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرح کا کام کر کر کے بندہ اگر تھکے نہ بھی تو آگ کو ضرور جاتا ہے۔ تو ہم نا چونکہ لوٹتے نہیں، مسجد نہیں آتے، مصلی آباد نہیں کرتے۔ حضرت بابا فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا تو حضور دل بے سکون رہتا ہے۔ تو میں تو وظیفے بتا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، کسی کو بڑی بات بتاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ تو بابا صاحب بڑے آدمی تھے، اس نے کہا دل نہیں لگتا، تو آپ نے ایک جھاڑو دیا، فرمایا اس کو پاس رکھ لے، جہاں مسجد نظر آئے نا جھاڑو پھیرا کر، رب تیرے دل کو سکون عطا کرے گا۔ اٹھ فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت، رب تو ستا رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت۔ اٹھ فریدہ ستیا، داڑھی آ گیا پور، اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گئی دور۔ اٹھ فریدہ ستیا، خلقت ویکھن جا، متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا۔ اپنے معاملات میں وظائف کو ضرور رکھیں، تلاوت کو ضرور رکھیں۔ عبادت روح کو زندہ رکھتی ہے۔ بندہ نا بندوں کے ساتھ سارا دن رہ کے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نا وہ کوئی کٹ پتلی بن گیا ہے، لوگوں کے لیے جیتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے میں وقت بتا دیتا ہے۔ مرتے وقت خیال آتا ہے کہ اپنے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو سب اوروں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔